बड़ा एक शोर मचा टीवी के ऊपर हेडलाइंस और इस तरह क्या माजरा हुआ था, क्या हुआ था बाबर भट्ट साहब को? 97 में नूर भट्ट साहब का मर्डर हो जाता है। उसका इल्ज़ाम मेरे ख़ानदान पे आता है। बाबर भट्ट कैसे मर्डर हुआ था? असल में ना वो डॉन था ना वो बदमाश था। 24 आवर उसके मुंह पे दरूद पाक जारी रहता था। एक हेडमास्टर के बेटे इतने तगड़े कैसे हो गए? कि बाबर के साथ गनमैन थे सिक्योरिटी के लिए। वो एक कमरे में बैठे खाना खा रहे थे और उस बंदे ने चालाकी इतनी की कि उसका कुंडा लगा दिया। जो शूटर थे उनको रास्ता दे दिया। अच्छा, फिर इसकी सुलह कैसे हुई आपकी? कोई बंदा रस्सा बांध के तो क्रॉसिंग उसने करके तो टीपू पहलवान पे हमला करना। आपके इलाके की एक और बड़ी दुश्मनी थी, वो थी मिराजुद्दीन वर्सेस शेख असगर साहब की। ये क्या थी? ये ज़मीर के ऊपर जब फायरिंग होती है शदीद ज़ख्मी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि हजूम में शेख रुहेल असगर भी शामिल था, उसमें शेख अकील असगर भी शामिल था। बलाज सुलह करना चाहता था जी बिल्कुल, उस फायरिंग के बाद भी। जी बिल्कुल। वो क्या माजरा था? असी सुलह एहो जी कर लीए कि आपस च कोई रिश्तेदारियाँ कर लीए, बच्चे बच्चियों का एक दूसरे के साथ हम रिश्ते तय कर लें। उसने अपनी गलती को कहीं पे तस्लीम किया? जो टीपू पहलवान का मर्डर होता ना, हाँ, वो उन्होंने तस्लीम किया कि उसमें मेरी गलती है। एहसन शाह का रोल क्या था इस सारे के अंदर? वो तीफी भट्ट साहब को मिलता था, क्या बातें करता था? फिर अगर आप बीच में थे तो तीफी भट्ट साहब ने आपसे क्यों नहीं पूछा? एहसन शाह ने उनको डरा इतना दिया कि भट्ट साहब तुहाडे नाल धोखा जे, ये है वो है, इन्हें तुहानू मरवा देना है। अब तो तीफी भट्ट साहब भी दुनिया में नहीं रहे, बलाज भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ये चीज़ें जो सी हैं अब किस तरफ जा रही हैं? अब क्या आपको नज़र आता है क्या होना चाहिए? तीफी भट्ट साहब भी दुनिया से चले गए, बलाज भी चला गया। अब भी कोशिश करें कि जो बलाज के बच्चे हैं या तीफी भट्ट साहब के आगे पोते पोतियाँ, ये विरासत आगे मुंतकिल ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई हैं और काबिल एहतराम हैं। इनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, लाहौर शहर के इलाके लखोडैर से है। ये समाजी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं और लखोडैर में इनका एक नाम है। इनसे बात करते हैं। इसरार भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भट्ट साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा, ये बताएं, आपके छोटे भाई थे बाबर भट्ट साहब, जी जी ऐसे ही है? जी ऐसे ही ऐसे। मैंने जब वो मर्डर हुए थोड़ा यानी कि हम होश में तो थे लेकिन इस तरह फील्ड में नहीं थे। जी तो बड़ा एक शोर मचा टीवी के ऊपर, हेडलाइंस और इस तरह। क्या माजरा हुआ था, क्या हुआ था बाबर भट्ट साहब को? जी आपका शुक्रिया पहले तो मैं कि आपने मौका दिया बात करने का। बाबर भट्ट मेरा छोटा भाई था और ये हमारा आपस में कोई दुश्मनी का सिलसिला, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अब हमारी आपस में सुलह भी हो चुकी है। जिनके साथ दुश्मनी थी सुलह हो चुकी है। अच्छा, तो चूँकि आपने सवाल किया इसलिए मुझे बात तो फिर सुनानी पड़ेगी। तो ये हमारी दुश्मनी का आगाज़ होता है कोई 96 में नूर अहमद भट्ट अलमरूफ लोग से पहचानते हैं नूरा कश्मीरी के नाम से। उस फैमिली के साथ हमारे रिश्तेदारी भी थी, बड़ी करीबी रिश्तेदारी थी, मगर किसी मामले पे हमारा आपस में ये झगड़ा शुरू होता है 96 में। 97 में नूर भट्ट साहब का मर्डर हो जाता है। अच्छा, उसका इल्ज़ाम मेरे ख़ानदान पे आता है। बाबर भट्ट को उसमें नामज़द किया जाता है, वो जेल चला जाता है। उस बाबर भट्ट का और नूर भट्ट साहब का कोई रिश्ता आपस में ताल्लुक़ था, कोई लेन देन था क्या? बस हमारा एक बड़ा भाई था, वो मुझसे बड़ा था, बाकी 4 भाई छोटे हैं। अच्छा, जिनमें इनामुल हक है, आमद भट्ट है, फिर बाबर भट्ट, फिर कैसर भट्ट। कैसर भाई सबसे छोटे हैं? वो सबसे छोटे हैं। तो बड़ा भाई हमारा 96 में मर्डर हो जाता है। अनवारुल हक उनका नाम था। अनवारुल हक। बस उसके शुबे में ये हमारा आपस में कोई इख्तलाफा शुरू हुए कि शायद ये उनका हाथ है। तो इसी वजह से ये मामला बिगड़ते गए। इस वजह से वो दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। बाबर उस वक्त बीकॉम का स्टूडेंट था, पार्ट 1 का। अच्छा, जब वो इस मर्डर में जेल जाता है
یہ نظام آپ نے جو سوال کیا کہ بابر کیسے مرڈر ہوا یا کیوں، اس لیے یہ تھوڑا سا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ آغاز اس طرح ہوا، پھر بابر اس کیس سے باعزت بری ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، مگر یہ معاملات وہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے غصے میں تھے کہ ہمارے والد کو بابر نے مرڈر کیا ہے، تو یہ اسی سلسلے میں چلتے چلتے پھر وہ بدلے کی آگ میں انہوں نے بابر بھٹ کا جو مرڈر ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بابر بھٹ صاحب جو سے تھے، کیا یہ اس کے بعد کوئی ڈان بن گئے تھے، بدماش بن گئے تھے، کوئی بہت بڑا نام بن گیا تھا؟ کیونکہ نام تو جو سننے میں آتا ہے وہ بہت بڑا نام ہے۔ جی نہیں ایسی بالکل کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا باریش تھا، پورے خاندان میں اتنی لمبی داڑھی تھی اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ یہ جتنا اور مشہور، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ ہمارے دیکھیں ابوج داد آپ سے چھوٹے تھے؟ جی چھوٹا تھا، تیسری جگہ پہ۔ اچھا، تھوڑا سا میں اس سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا خاندان جو تھا، میرے ابا اجداد جو تھے پڑھے لکھے تھے۔ ہمارے جو پردادا تھے وہ پٹواری تھے۔ اچھا، جو میرے دادا تھے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول بغبان پورہ اس میں ٹیچر تھے۔ دادا آپ کے؟ میرے دادا، اور اس علاقے کے بڑی مشہور شخصیات ان کے شاگرد تھے۔ اچھا، جن میں ایک میاں مراج الدین بغبان پورہ، میاں اخلاق گڈو کے والد۔ اچھا، وہ شاگرد تھے ان کے؟ وہ میرے دادا کے شاگرد تھے۔ اب تو وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں بتانے کا مقصد کہ ہماری جو ہسٹری ہے جو وہ خاندانی، اور دادا کے بعد میرے والد صاحب محمد سلیم بٹ صاحب، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول میں کینٹ میں ٹیچر تھے۔ اچھا، آپ یعنی کہ سارا تعلق آپ کا تعلیم سے رہا ہے؟ تعلیم سے، آپ کی فیملی کا؟ میری والدہ صاحبہ ریٹائرڈ ہیڈ مسٹرس ہیں، وہ بھی ٹیچر تھی۔ اچھا، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ جی تو یہ ہمارا سلسلہ جو خاندان کا، وہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھئی میرا خاندان کیا تھا۔ پھر یہ زندگی میں کوئی ایسا یہ موڑ آیا، اچھا، تو وہ حادثاتی طور پہ یہ معاملہ جو یہ انوار الحق صاحب کے مرڈر سے وہاں سے شروع ہوتا ہے 96 سے۔ تو اس کے بعد آپ کے والد صاحب حیات تھے جب ان کا مرڈر ہوا؟ جی بالکل حیات تھے۔ میرے والد صاحب اس وقت نہیں، جس وقت بابر کا مرڈر ہوتا ہے، والد صاحب اس سے پہلے ہمارے والد صاحب کا بھی مرڈر ہوتا ہے۔ والد صاحب کا بھی مرڈر ہوتا ہے؟ جی وہ بابر سے پہلے ان کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی دشمنی میں ہوتا ہے؟ اسی دشمنی کی بھیڑ، چونکہ ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، مگر ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ بابر بھٹ کے والد ہیں، بس اس کے وہ بدلے میں انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ وہ تو اپنے پاس ایک نہ چھری تک نہیں رکھتے تھے۔ یعنی دشمنی ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ یار میں تو ساری عمر بچوں کو پڑھایا میں نے اسکول میں، میری کون سی دشمنی ہے۔ وہ ساتھ کوئی چیز نہیں رکھتے۔ کیسے مرڈر ہوئے وہ؟ وہ صبح وہ سیشن کورٹ کو تاریخ تھی، وہ کسی کو ملنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو بند روڈ پہ محمود بوٹی جو اب وہ برج ہے نا، وہاں سے وہ گزرتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ایک ان کے ساتھ لڑکا تھا وحید بٹ، ان کے اوپر وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے والد صاحب جو ہے وہ مرڈر ہو جاتے ہیں۔ بابر پھر ان کے بعد مرڈر ہوتا ہے 2017 میں، والد صاحب کو 1 سال 2 سال پہلے ہوتے ہیں۔ بابر بٹ کیسے مرڈر ہوا تھا؟ بابر وہ آپ بات ہماری وہاں سے میں دوسری طرف لے گئے تھے، آپ نے پوچھا کہ وہ ڈان بن گیا، وہ کیسے؟ اصل میں نہ وہ ڈان تھا، نہ وہ بدماش تھا، باریش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اور الحمدللہ 24 آور اس کے منہ پہ درود پاک جاری رہتا تھا۔ بلکہ میں نے ایک سین دیکھا 2017 میں، بابر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، شدید زخمی ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں اس کو ICU میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں بلند آواز میں درود پاک پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 10 منٹ، ایک ڈاکٹر صاحب مجھے آج بھی یاد ہے، کھڑے دیکھتے رہے، کہتے یار سمجھ نہیں، بندہ تو بے ہوش ہے، یہ بلند آواز میں درود پاک پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے قلب سے وہ جاری رہتا تھا۔ تو سیاست میں بھی اس نے قدم رکھا، پیپلز پارٹی میں؟ پیپلز پارٹی سے PYO سے آغاز کیا،
پیپلز پارٹی نے اس کو پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا PUIO کا. اس کے بعد جنرل سیکرٹری پنجاب بنایا. پھر اس نے 2013 میں صوبائی کا الیکشن بھی لڑا. تو وہ یہ کوئی ڈان کی وجہ سے نام مشہور نہیں تھا. اپنے علاقے کی خدمت, اپنے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور ایک نام بنایا کہ اس عمر میں, چھوٹی عمر تھی ابھی تو, کہ اس ایج میں پنجاب کے PUIO میں بھی سیاست کی, پھر صوبائی کا الیکشن بھی لڑا. تو یہ وجہ تھی اس کے نام. بٹ صاحب ایک ہیڈ ماسٹر کے بیٹے اتنے تگڑے کیسے ہو گئے؟ اتنے مطلب کہ کیا وہ پیسے کی آمد و رفت کیسے ہوئی، اور یہ کیسے بندوقیں بھی آ گئیں اور چیزیں بھی آ گئیں، اس کے اندر مرڈر بھی بیچ میں شامل ہو گئے، یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ جی الحمدللہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ٹیچر بھی تھے اور اس کے ساتھ ذمہ دارہ بھی کرتے تھے. شروع سے وہ خود کرتے تھے. ذمہ دارہ تھا آپ کا؟ جی جی، اسکول سے آتے تھے تو آ کے وہ خود نگرانی کرتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر تھا کہ اس وقت بھی جو ہمارا گھر ہے نا، پرانا تھا، اب تو وہ نہیں رہا، پرانا جو ہمارا گھر تھا، یہ بتانے کے لیے اس لیے باتیں کہ لوگوں کی یہ سمجھ میں میں بھی جاننا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ کا کرم تھا. ہمارے دادا نے 1935 میں وہ گھر بنایا تھا. یہ وہی والا جو سڑک کے اوپر ہے جس پہ ہم بھی آئے تھے؟ نہیں، یہ لکھو ڈیر کے اندر تھا پرانا گھر ہمارا. اچھا. 1935 میں انہوں نے بنایا تھا، اور وہ اس وقت اتنا بڑا گھر تھا، پکے اینٹوں کا گھر پورے علاقے میں اور کوئی نہیں تھا. اور لوگ دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی کالج بن رہا ہے، یار یہ پتہ نہیں اتنی بڑی بلڈنگ. یعنی اللہ کا کرم تھا، ہمارے دادا سے بھی، ہمارے والد صاحب نے بھی محنت کی، اس کے بعد ہم نے بھی محنت کر کے الحمدللہ. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار تھے، جی، شروع سے زمینیں تھیں اور یہ زمینیں جو سی ہیں اسی کے اوپر آپ کا بزنس کاروبار چلتا رہا. جی جی، ذریعہ معاش آپ کا ذمہ دارہ تھا. جی بالکل. اچھا، بابر بٹ صاحب کیسے قتل ہوتے ہیں؟ یہ ان کا وہ واقعہ کیا تھا؟ جی واقعہ ایسے کہ بابر رات کا وقت تھا، مجھے ایگزیکٹ ابھی ٹائم تو یاد نہیں. اس سے پہلے ان کو دھمکیاں آ رہی تھی کچھ؟ دھمکیاں، تھریٹ تو اس کو رہتا تھا. تو وہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا تھا، اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ہی تھا. تو اصل میں وہ کوئی اندر سے کوئی بندہ ایسا تھا کہ جو دوسری طرف وہ ملا ہوا تھا. میں نے سنا کوئی گن مین تھا. جی وہ گن مین بھی نہیں تھا اصل میں. وہ اب میں ایسے الفاظ ایسے لائیو بیٹھا میں بول نہیں سکتا. جی جیسے آپ بہتر سمجھیں. سانپ کہہ لیں کہ سانپ پالا تھا، وہ سانپ پالا تھا اس نے، وہ گن مین نہیں تھا. یعنی کہ وہ اپنا بندہ تھا. اپنا بندہ تھا. اور اس کا والد جو تھا نا، وہ کسی وقت ہمارے ساتھ ہوتا تھا. فاروق اس کا نام تھا، فاروقی. اس کا یہ بیٹا تھا. اس نے آنا، چاچو جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. بابر نے دے دینے کہ یار یہ فاروقی کا بیٹا ہے. چاچو جی میرے والد فوت ہو گئے، مجھے یہ چاہیے. اس نے مدد کر دینی. یہاں تک کہ اس کی دادی کچھ عرصہ پہلے بابر کے پاس آتی ہیں کہ پتر میرا دل کرتا ہے میں عمرہ کراں. تو بابر نے کہا جی باچی کوئی گل نہیں. اس نے اپنی جیب سے پیسے دیے، وہ عمرہ کر کے آئی. یہ اس طرح کا اس گھر کے ساتھ تعلق تھا. اور اسی نے یہ مرڈر کیا؟ اسی نے یہ کروایا رات کا ٹائم. دوسری طرف مخالفین کو انفارمیشن بھی دی کہ اس وقت وہ اپنے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے. گیٹ کا کنڈا کھول دیا. اس کے بابر کے ساتھ گن مین تھے سیکورٹی کے لیے. وہ ایک کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور اس بندے نے چلاکی اتنی کی کہ اس کا کنڈا لگا دیا. وہ اندر ان کو لاک کر دیا اور جو شوٹر تھے ان کو راستہ دے دیا. اور بابر اپنے بیٹھا اکیلا، ایک دو آئے ہوئے ملنے کے لیے. اس طرح یعنی اس کا مینج کیا گیا. تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا ساروں کا؟ یہ دیکھیں ہم نے اس وقت بھی پھر وہ قانونی کارروائی کی تھی. اس میں جو بھی ملزمان تھے. یہ کس ایئر میں ہوتا ہے؟ یہ 1917 میں، 2017 کی بات ہے. 2017 میں ہوتا ہے؟ جی جی جی. 2017 میں بابر بٹ صاحب مرڈر ہوتے ہیں. جی 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 جی.
ایک اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ان سے چینج ہوا, آپ کی صلح بھی ہوئی, میں صلح پہ بھی آؤں گا, لیکن یہ دوسرے جو پارٹی تھی جو نور کشمیری جن کا نام ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کا کیا تعلق, ان کا بھی سیاست سے تھا؟ نہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ آج تک انہوں نے کوئی الیکشن لڑا, نہ وہ مطلب سیاست میں کوئی. ایسے وہ ہیں آپ کے رشتہ دار؟ جی بالکل قریبی رشتہ دار. کیا رشتہ بنتا آپ کا؟ رشتہ ہمارا جو نور احمد بٹ صاحب تھے نا, وہ برادری میں رشتہ داری میں وہ میرے تایا زاد لگتے تھے, یعنی سگے تایا نہیں تھے, مطلب برادری میں لگتے تھے نا, اس طرح قریبی تھی رشتہ داری. تو نورہ کشمیری اس وقت بہت مشہور تھے, وہ کس لیے مشہور تھے, کیا وجہ تھی وہ؟ جی اثر و رسوخ تھا, نام تو ان کا نور احمد بٹ تھا, نورہ کشمیری ان کا نک نیم تھا, وہ مشہور زیادہ اس لیے وہ نام ہے. تو وہ مشہور اس طرح سے کہ ان کی اپنی دشمنی تھی محمود بوٹی کے اندر. اچھا, ان کی الگ سے ایک دشمنی چل رہی تھی؟ اپنی ان کی دشمنی تھی پہلے, یہ ہمارے ساتھ تو بعد میں یہ جھگڑے ہوئے نا, وہ پہلے پرانی دشمنی تھی ان کی. یہ اب میں پسین والوں کی بات کر رہا ہوں, پسین کے کشمیری. پسین کا خاندان جو ہے وہ اکرم بٹ اور بیلا پہلوان, یہ آپس میں ویسے نور احمد بٹ اور بیلا پہلوان خالہ زاد بھائی تھے, کزن تھے, ٹھیک ہے, مگر یہ رہتے تھے محمود بوٹی میں. وہ اکرم بٹ اور بیلا پہلوان وہ بسین میں وہ رہتے ہیں, وہ خاندان وہاں پہ آباد. اور ان کا سہیل ضیاء بٹ صاحب سے بھی رشتہ داری تھی ان کی؟ سہیل ضیاء بٹ صاحب سے کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی, بعد میں دوستی تھی بڑی اچھی, رشتہ داروں کی طرح, برادری بھی تھی, آنا جانا اچھا تھا ان کا. تو یہ نور احمد بٹ کی دشمنی تھی بشیر عرف ایک بشیرہ تھا ارائیں برادری کا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ, اور وہ محمود بوٹی کے تھے. محمود بوٹی کے. بشیر جو تھا اس نے, بشیرے نے فائرنگ کی نور احمد بٹ پہ, معمولی محلے داری میں جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اصل میں پھر یہ ہمارے علاقے کی جو یہ دشمنیاں, یہ سیاست سارے ایک جڑی ہوئی تھی ایک دوسرے کے اوپر. نورہ کشمیری جو نور احمد کشمیری جن کا نام تھا, نور احمد بٹ جن کا نام تھا, وہ سہیل شوکت بٹ کے تایا وہ لگتے ہیں, تایا لگتے ہوں گے نا, رشتے میں تایا. تو پھر یہ آپ کی یہ جو دشمنی تھی یہ سہیل شوکت بٹ تک اسی وجہ سے گئی؟ جی یہی وجہ بنی تھی. اچھا, پھر اس کی صلح کیسے ہوئی آپ کی؟ ہماری آپس میں سب کی. ہاں جی بالکل. یہ کیونکہ میں نے سنا اس میں بلاج کا کوئی رول تھا. میں بتاتا ہوں, اور بلاج نے یہ سارا کچھ کروایا تھا. جی میں بتاتا ہوں, اس میں بلاج شامل تھا. اس میں ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ دوست, مخلص دوست بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو. تو بابر بھی چاہتا تھا اپنی زندگی میں کہ یہ معاملات, بابر کے 3 بیٹے ہیں. ہاں جی, 2 بیٹے اس نے اپنے ایچیسن میں داخل کروائے تھے, یعنی وہ تعلیم وہی دماغ میں جو ہمارے ایک وراثت میں تھی کہ تعلیم ہونی چاہیے. تو اس کی بھی یہ سوچ بالکل نہیں تھی کہ ساری زندگی ہم اسی طرح اپنے بچوں کو بھی ہتھیار پکڑائیں, رائفلیں پکڑائیں. تو اس کی زندگی میں بھی کئی بار موقع ایسا آیا صلح کی باتیں, پھر وہ کچھ سیاست آڑے آ جانے, کوئی ایک دوسرے کی اس طرح کوئی تعلقات آڑے آ جانے کہ یار اب مجھے چھوڑ دو گے, میں اس کو چھوڑ دوں گا, اس طرح کو تھوڑا وہ لمبی بات ہوتی گئی. اس دوران پھر بابر جب مرڈر ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم نے بھی قانونی کارروائی کی, پرچے کروائے, بندے کچھ اندر تھے کوئی باہر تھے. تو کچھ مخلص دوست وہ درمیان. نام لیں گے آپ ان کا؟ جی نام لیں گے دوستی کروانے والوں کا؟ جی ہمارے ایک دوست, آپ کی مرضی ہے اگر آپ لینا چاہیں. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اچھے, وہ ان کا یعنی یہ لڑائی جھگڑوں دشمنداری سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نعیم شاہ صاحب ہیں. اچھا, نعیم شاہ صاحب. ہاں جی, وہ ایک تو وہ تھے, تو ایک اس طرف سے آئے تھے شفقت علی اور بگا بٹ بھائی ہیں بڑے, ان کی طرف سے ایک بٹی صاحب. یہ بگا بٹ صاحب وہی ہیں جو تیفی بٹ صاحب کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں, تیفی کے رشتہ دار نہیں, سہیل کے ماموں ہیں. سہیل بٹ صاحب کے ماموں پسین میں رہتے ہیں. اچھا, پسین کے رہتے ہیں بگا بٹ صاحب. یہ سہیل کے ماموں ہیں, تو ادھر رہائش ادھر ہی پسین میں. تو یہ آئے اور انہوں نے آ کے, پھر میں تھا, میرا بھائی تھا, کیسر تھا, ہم سر بھائی, انہوں نے کہا جی ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو وہ ہم سب بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں. انہوں نے پھر بات کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں, برادری بھی ہے, تو اس کو کیوں نہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے, اگلی نسلوں تک اس کو لے کے نہ جایا جائے.
تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی آپ مطلب ایک بات لے کے آئے ہیں. بگا بٹ سے آپ کی بات چیت تھی؟ نہیں پہلے نہیں تھی. تو آپ کو اپروچ نعیم شاہ صاحب کس تھرو کیا؟ نعیم شاہ صاحب اور وہ بٹی صاحب کا غالباً خالد بٹی تھا نام ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں کوئی بات نہیں. برا یہ 2-3 آدمی آئے. تو بلاج کیسے شامل ہوا؟ بلاج کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو. جب یہ بات سٹارٹ ہوئی، چونکہ کیسر بھائی کا بلاج کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، بھائیوں کی طرح. جی دوستی کیا، بھائی تھے. تو پھر انہوں نے بلاج کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ یار اس طرح آئے ہیں. بلاج نے پھر کہا کہ جی صلح تو اچھی چیز ہے، آپ کو کرنی چاہیے. مگر پھر کیسر بھائی نے بلاج بھائی کو کہا، ان کی کچھ ناراضگی چل رہی تھی بگا بٹ صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. بلاج کے والد صاحب کے ٹائم کی، ٹیپو بلوان کے ٹائم کی. وہ ایک واقعہ ہوا تھا ایسا کہ ان کا جو بلاج کا جو گھر ہے اس کی پچھلی سائڈ پہ ایک پلازا تھا، وہ سہیل شوکت بٹ صاحب کے والد نے بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. شہر میں بالکل بلاج کے جو ڈیرے کے ساتھ رہائش ہے اس کی بیک سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک چھوٹی سی گلی ہے. ہاں مجھے پتا. وہ گلی سے کوئی بندہ رسا باندھ کے تو کراسنگ اس نے کر کے تو ٹیپو پہلوان پہ حملہ کرنا تھا. دیوار پھلانگی تھی. دیوار پھلانگ کے، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے گر جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. چھت گر گئی تھی کوئی چیز ایسے ہے، چھت گر گئی تھی وہ ساری کو ایسا وہ رسے کے یہ اوپر چڑھے تھے کچھ لوگ اور وہ ساری کی ساری چھت گر گئی. جی. تو وہ پکڑا جاتا ہے. پھر ان کو یہ گلا تھا کہ یہ بگے بٹ نے اس بندے کو راستہ دیا ہے، گھر اپنا یہاں پہ کیا. جی اس بات سے ان کی ناراضگی چل رہی تھی. چونکہ کیسر بھائی کا ہمارا سب کا بلاج کے ساتھ بڑا ایک پیار کا رشتہ تھا. انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ کی جو ناراضگی آپ کے والد صاحب سے چلی آ رہی تھی، آپ اگلی نسل ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. وہ بلاج نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا تو کوئی ایشو نہیں، بڑوں کا تھا، چلے وہ وقت گزر گیا. تو بلاج پھر اس قافلے میں صلح کے شامل ہو گیا. یعنی کہ یہ ساری جو بہت بڑی صلح ہوئی تھی. جی بہت بڑا شامی آنے لگے تھے یہاں سے. وہ خواجہ عمران نذیر صاحب بھی گئے تھے. خواجہ عمران نذیر صاحب بھی اس میں شامل تھے. میاں قاسم ضیاء صاحب بھی اس میں بالکل شامل تھے. تو وہ بہت بڑی الحمدللہ پورے علاقے کی چتراہٹ وہاں پہ جمع تھی سب دوستوں کے. یہ علاقہ ہے لکھو ڈیر، پسین، اور وہ اوان کون سا ہے؟ وہ اوان ڈائے والا. اور آگے ہمارا شروع ہوتا ہے کرول سے. جو ہمارا سیاسی حلقہ ہے وہ بھی کرول یونین کونسل ہے. ہاں جی. کرول گھاٹی کی سے نا؟ کرول گھاٹی سے جب نیچے چلے جائیں کوئی 2 کلومیٹر پہ کرول گاؤں ہے. ہاں جی میں گیا ہوں. ہاں جی وہ کرول سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہمارا برکی تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یعنی کرول، محمود بوٹی. آپ کے علاقے کے بڑے خاندانوں میں ڈیال خاندان بڑا تھا، کشمیریوں کا یہ تھا، گرکی خاندان، اور تیسرا کون سا تھا؟ یہ ہمارے ساتھ ہی شیخ روہیل اصغر جیسے ہمارے ساتھ ہی ہیں. یعنی ہماری یہ حلقے کی تو باؤنڈری. اور یہ سارے آپس میں لڑتے رہے ہیں. جی ایسے ہی. لڑائی گرکیوں کی تو ابھی بھی لڑائی ہے کشمیریوں کے ساتھ. گرکی خاندان کی ناراضگی تو ہے مگر لڑائی نہیں، لڑتے نہیں. اب لڑائی نہیں ہے کیونکہ ادھر بھی 2 مرڈر ہوئے ہیں. مرڈر ان کے ہوئے ہیں. ایک وہ ان کے تھے منسٹر اقبال گرکی صاحب، وہ 97 میں ڈیورنگ الیکشن کمپین وہ مرڈر ہوئے تھے. اور ایک ان کا بعد میں پھر مرڈر ہوئے ہیں، وہ میرا بھی نام ان کا ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا. 2 مرڈر ہوئے تھے مگر گرکی خاندان نے وہ قانونی کارروائی تو کی ہے مگر انہوں نے آج تک کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ایسا کوئی سین بالکل نہیں. اچھا آپ کے علاقے کی ایک اور بڑی دشمنی تھی، وہ تھی معراج دین ورسز شیخ اصغر صاحب کی. یہ کیا تھی؟ جی میاں معراج دین جو میاں اخلاق احمد گڑو ان کے والد تھے. جی ٹھیک ہے. یہ نام سے مشہور تھے ماجا سکھ. جی یہ مشہور اس نام سے تھے. نام ان کا میاں معراج دین تھا. ماجا سکھ کے نام سے مشہور تھے. تو بڑے ہم تو ایسے الٹے نام سے، لیکن یہ مشہور اس نام سے تھے. مشہور کیا وہ میرے خیال سے بڑے اونچے تھے، اونچے لمبے تھے؟ کیونکہ ان کا بیٹا جو میں شیرو میرے دوست کا دوست ہیں جو میاں اخلاق، بڑے جاندار اونچے قد کے ہیں ماشاءاللہ. جی ایسے ہی وہ میاں اخلاق گڈو کے صاحبزادے ہیں. میں میاں اخلاق گڈو صاحب سے ملا ہوں. میاں عامر محمود صاحب نے میری ملاقات کروائی تھی. جی بالکل. وہ بھی بڑے ماشاءاللہ جاندار قسم تھے، ہاں لمبے اونچے لمبے تھے. جی ایسے ہی.
یہ اصل میں یہ علاقے میں چتراہٹ کی لڑائی تھی. اچھا ویسے لاہور میں ساری لڑائیاں چتراہٹ کی دیکھی ہیں. یہ میاں مراج الدین خاندان جو تھا یہ ارائیں برادری ہے. شیخ اصغر صاحب تھے یہ کشمیری خاندان ہے. ہاں جی یہ ڈار ہے نا. نہیں یہ شیخ اصل لفظ شیخ ہیں. شیخ کشمیریوں کی ایک یہ کاسٹ ہے. جی شیخ جی کشمیری شیخ ہوتے ہیں. جی یہ وہ شیخ ہیں. اچھا ہاں جی. تو ان کی لڑائی ادھر پڑ گئی رائیوں کے ساتھ. لڑائی چونکہ جو شیخ اصغر صاحب تھے نا بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے. وہ تو روہیل اصغر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. ہاں نہیں ان سے بھی دبنگ تھے اور ان کے پاس کوئی بھی چلا جاتا تھا علاقے کا غریب آدمی اس کو ملتے تھے, اس کے کام آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی. بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایم پی اے بنے پیپلز پارٹی سے. انہوں نے سیاست کا اپنا آغاز کیا تھا. تو چونکہ شیخ اصغر صاحب نے بھٹو صاحب کے دور میں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. ویسے ان کا علاقہ مونی روڈ نہیں ہے. نہیں یہ اصل میں ان کا جو علاقہ بیسیکلی آبائی جو ہے نا وہ ان کا علاقہ ہے ڈسکا کے ساتھ ایک گاؤں ہے. اچھا ڈسکا کے ساتھ. وہاں سے یہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو شاید ہو سکتا کشمیر سے سیالکوٹ بہت سارے آپ کو پتہ ہے جی کہ جتنے یہ بیلٹ سیالکوٹ گجرانوالا ہماری ساری فیملی بھی اسی طرح ہی ہے. لالا موسیٰ یہ سارے کشمیری ادھر کشمیر سے ہجرت کر کے آئے ہیں پرانے دور میں. تو یہ ڈسکے سے یہاں پہ آئے تھے. یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک تاروں کی فیکٹری ہوتی ہے بریک تاریں کو بارے اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ لگائے تھے. تاروں کی فیکٹری مشہور تھی. یہ سکنیر سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں اندر بجلی گھر کی طرف وہاں پہ. اچھا تو یہ شروع سے یہاں جب سے شیخ اصغر صاحب ہیں کاروباری بندے تھے مگر سیاست میں آ گئے. سیاست میں آنے کے بعد پھر یہاں پہ چتراہٹ کی لڑائی شروع ہو گئی. چونکہ میاں مراج الدین خاندان یہ بہت بڑا رائیں خاندان تھا. پورا باغبان پورا رائیں برادری کا تھا. پہلے تو ان کی سیاست کی وجہ اختلافات شروع ہوئے. وہ اختلافات بڑھتے گئے. اس کے بعد جو ان کی شدید میاں مراج الدین صاحب اس وقت مسلم لیگ کی طرف تھے. جی ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. ان کے بعد پھر ان کے بھتیجے تھے اپنا میاں کبیر صاحب. انہوں نے بھی این اے کا الیکشن لڑا تھا شیخ روہیل اصغر کے مقابلے میں. وہ ہار گئے تھے. یعنی یہ سیاست میں آنے کے بعد تو سیاسی اختلافات ہوئے. اس کے بعد ان کے پھر ایک دوسرے کو مرڈر بھی ہوئے. پھر یہ ان کی ذاتی دشمنی اور بڑی ایک خونی سی دشمنی شروع ہوگی. لمبی سٹوری ہے تو میں شارٹ سی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ ان کی دشمنی شدت کیسے اختیار کرتی ہے. محمود بوٹی کے اندر بشیرہ جو میں نے آپ کو بتایا جب یعنی یہ سیاسی لوگ جب یہ ہاتھ رکھتے ہیں نا پھر علاقے کی چتراہٹ کے اوپر کہ یہ کل کو الیکشن کے دوران میرے کام آئے گا مجھے ووٹ دلوائے گا. اب بشیرہ بھی رائی ہیں. بشیرہ رائی ہیں اور نور کشمیری کا دشمن ہے. بشیرے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہوا تھا شیخ اپنا اصغر صاحب نے. ٹھیک ہے. بشیرے کا ایک کزن ہے. بشیرہ اس سے پہلے مرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ایک کزن مرڈر ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے نور بٹ صاحب کے مطلب گروپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کی ڈیڈ باڈی تھانے بھگوان پورہ کے آگے یہ 80 کی دہائی ہے. 80 کے مطلب 80 سے 90 کے دوران کی یہ ان کی شدت جب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ شیخ روہیل اصغر بھی ہوتے ہیں. عقیل اصغر بھی ان کی سپورٹ میں گئے ہوتے ہیں. وہاں سے گزرتے ہیں میاں ضمیر احمد. میاں ضمیر احمد تھے میاں مراج الدین کے بھتیجے میاں فضل احمد کے بیٹے. اچھا. وہ اس کا کوئی لڑائی جھگڑے سے تعلق نہیں تھا. انڈسٹریل تھا. بہت بڑی اس کی سٹیل مل تھی. فرنس تھی. بڑا کاروباری آدمی تھا. جی ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ڈرائیور کو بولتا ہے کہ یار یہ رش کیا ہے بڑے لوگ ہجوم جمع ذرا بریک تو لگاؤ. اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھا ہے آگے ڈرائیور ہے. وہ شیشہ نیچے کر کے دیکھتا ہے کسی کو پوچھتا ہے یار کیا معاملہ. علاقہ تھا نا اتنے میں ہجوم سے کچھ لوگ نکلتے اور کہتے ہیں پھڑ لو انہوں نے مروایا. پہچان لیتے ہیں وہ. مطلب کہ یہ میاں مراج الدین فیملی کا بندہ ہے. تو ہمارا بندہ نور بٹ کا تعلق اس وقت میاں مراج الدین فیملی سے تھا. تو انہوں نے کہا جی بس انہوں نے پیچھے انہوں نے مروایا. یعنی ناجائز اس کا آج بھی میں کہہ رہا ہوں. اس وقت ہم بھی طالب علم تھے مگر ہمیں وہ سٹوریوں کا سارا پتہ ہے. ہماری زندگی میں ہوش میں تھا.
تو وہ اس کا بالکل ناجائز قتل ہوا میاں ضمیر کا. اس میں چونکہ ہجوم میں شیخ رحیل اصغر بھی شامل تھا, اس میں شیخ عقیل اصغر بھی شامل تھا. اس کے اوپر میاں ضمیر کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے شدید زخمی ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر یہ شدت اختیار کرتی یہ دشمنی. پھر یہ 94 میں شیخ اصغر صاحب قتل ہو جاتے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب, شکیل اصغر صاحب یہ جیل میں چلے جاتے ہیں. 85 میں یہ الیکشن آ جاتے ہیں غیر جماعتی, یہ جیل سے الیکشن لڑتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے بھی منتخب ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ میاں ضمیر کے جو قتل ہے اس کے بعد پھر شکیل اصغر بھی قتل ہو جاتا ہے, مرڈر ہو جاتا ہے. اس کا الزام میاں اخلاق گڈو وغیرہ پہ اچھا, یعنی کہ رحیل اصغر صاحب کے والد بھی قتل ہوئے, ان کا بھائی بھی قتل ہوا, بھائی عقیل اصغر. عقیل اصغر شادمان سے وہ کہیں نکلے تھے تو وہاں نکلتے راستے میں وہاں پہ وہ مرڈر ہوتے ہیں. اتنی خونی اختیار کر گئی ہے لڑائی. ہاں جی. تو جب یہ عقیل اصغر قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام آ جاتا ہے میاں مراج الدین فیملی پہ, نور بٹ صاحب پہ, کیونکہ یہ پھر سارا گروپ ایک ہوتا ہے. تو یہ اس مرڈر میں, یعنی میں شارٹ کر کے دونوں پارٹیاں پہلے تو کوئی مطلب اشتہاری بھی رہے, ٹائم گزارا, مگر آخر کار یہ ریسٹ ہو جاتے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب بھائی تو مرڈر ہو جاتا ہے, یہ میاں ضمیر کے کیس میں سزا ہو جاتے ہیں 25 سال. دوسری طرف میاں اخلاق گڈو, نور احمد بٹ اور ساتھی وہ سزا ہو جاتے ہیں عقیل اصغر کے کیس میں. دونوں پارٹیاں جیل چلی جاتی ہیں, سزائیں ہو جاتی ہیں. پھر کوئی لاہور شہر سے معززین اس میں پھر شامل ہوتے ہیں کہ یار دونوں خاندان آپ تھک گئے ہو, کب تک چلے گا, تو اس کو کیوں نہ صلح کی طرف لے کے. وہ رحیل اصغر صاحب کی طرف سے بھی پازیٹیو تھا کہ ٹھیک ہے, دوسری طرف سے بھی پازیٹیو جواب آیا میاں مراج الدین صاحب کی طرف سے, میاں مراج الدین ان کے بیٹے میاں اخلاق کی طرف. اخلاق صاحب, میاں مراج الدین تو اپنی طبعی موت, وہ تو انتقال کر چکے تھے اس وقت. تو میاں فضل احمد ضمیر صاحب کے جو والد تھے وہ بھی انتقال کر چکے تھے. تو یہ اب میاں اخلاق گڈو تھے, اس فیملی کو وہ سربراہی وہ کر رہے تھے. تو دونوں طرف سے جب پازیٹیو یہ بات آئی تو پھر ان کی آپس میں سیشن کورٹ کے اندر صلح ہو گئی, ملاقات کروائی گئی. وہاں پہ آپس میں جفیاں, تاریخ کٹھی ڈال کے تو وہاں پہ جفیاں ڈالی گئیں سیشن کورٹ میں. اس کے بعد پھر یہ جیل میں بھی کٹھے ایک جگہ پہ ان کو کر دیا گیا. پھر آپس میں یہ ان کا وہاں سے ختم ہو گئی لڑائی, ایک دوسرے کے بیان دیے, دشمنی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آج تک دونوں گھروں میں. میں اخلاق گڈو صاحب میں ملا ہوں, بڑے اچھے بڑے نفیس آدمی تھے. جی جی بالکل ایسے. میرا اچھا ان سے بڑا پرانا تعلق تھا کالج ٹائم کا میاں اخلاق گڈو صاحب سے. وہ آپ کے دادا کے اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں, ان کے والد میاں مراج الدین میرے دادا کے. میاں اخلاق گڈو صاحب تو ہمارے سینئر تھے کالج میں. آپ کون سے کالج سے پڑھے؟ بھگوان پورہ کالج. بھگوان پورہ کالج یہ سے. وہاں سے ہمارے سینئر تھے. ہمارا تب سے آپس میں بڑا اچھا تعلق رہا ساری زندگی. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات. اس میں اللہ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. بڑے اچھے تھے وہ. اچھا, اب ایک اور, جب بلاج کا ہم نے نام لیا, بلاج کا بھی جب مرڈر ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سننے میں آتا ہے کہ بلاج کی, اب یہ وہ ادھر کی بھی لڑائیاں چھوڑ کے ہم شہر کی لڑائی کی طرف, یہ والی لڑائی تو آپ نے بڑے قریبی دیکھی ہے. جی جی جو یہ والی لڑائی تھی بلاج, میں بلاج کے والد کی بات نہیں کر رہا, میں بلاج کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی. بلاج کی کئی طرح بات چیت ہم نے سننے میں آیا کہ وہ, میں نے ان کا انٹرویو کیا گوگی بٹ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو رہی تھی تیفی بٹ کی اور بلاج کی, دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی. ایسے ایسے. اب یہ صلح کے بعد, وہ اس بات چیت کے بعد بھی وہ ایک فائرنگ کا کیس ہوا, پھر ہو گیا. آپ نے مجھے بتایا کہ بلاج صلح کرنا چاہتا تھا. جی بالکل. اس فائرنگ کے بعد بھی. جی بالکل. وہ کیا ماجرا تھا؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں, آپ بھی اندرون شہر کے رہنے والے ہیں. ہاں جی. بہت ساری باتیں آپ خود بھی جانتے ہوں گے. میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں نا, بلاج بھی صلح چاہتا تھا اور تیفی بٹ صاحب بھی صلح چاہتے تھے. دیکھیں دونوں گھر صلح چاہتے تھے, اور ان کی صلح کی باتیں تو ٹیپو پہلوان کے دور سے شروع تھی. صلح چاہتے تھے؟ صلح چاہتے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے ایک دن بلاج بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ سے کوئی بات کرنی ہے. ہم اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس نے کہا کہ بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ
اس معاملے کو ہم ختم کریں, میں صلح چاہتا ہوں. یہ بلاج نے کہا. بلاج نے کہا. اور یہ اس فائرنگ والے واقعے کے بعد کی بات ہے جو نصیر آباد کی فائرنگ تھی, اس کے بعد کی بات ہے. اچھا, یہ واقعات بہت پہلے, اس کے بعد کی بات ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ میرے لائق کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ایک تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بندہ مخلص ہونا چاہیے, جو خلوص نیت سے یہ بات کرے. میں سمجھتا ہوں آپ میرے بڑے ہیں, آپ میری طرف سے کوئی بنائیں ٹائم اور تیفی بٹ صاحب سے بیٹھ کے آپ مذاکرات میری طرف سے, ہماری طرف سے آپ کریں گے. اچھا, یہ آپ کی صلح جب ہو گئی تھی اس کے بعد کا واقعہ؟ نہیں, ہماری جو ادھر حسین والوں سے آپس والی, جی وہ بھی ہو چکی تھی. اس کے بعد بلاج نے آپ سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے بیٹھیں, آپ اس طرف بیٹھیں, اس طرف آپ میری طرف سے مذاکرات آپ کریں, آپ ان کو پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی دوست کے ذریعے یہ میسج میں نے پہنچایا تیفی بٹ صاحب سے کہ آپ کے ساتھ میں ملنا چاہتا ہوں. آپ نے ملنا تھا؟ جی, کیونکہ بلاج کی طرف سے مجھے اس نے کہا نا کہ بھائی جان میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ بات کریں. ٹھیک ہے. میرا ٹائم بٹ صاحب سے ہو جاتا ہے, تیفی بٹ صاحب سے میں ان کے گھر پہ جاتا ہوں. مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بھی بیوقوفی کر رہے ہو. میں یار میں تو صلح نہیں جا رہا نا, میں کوئی لڑن سے نہیں جا رہا. بٹ صاحب نے کہا جی آپ آ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں نصیر آباد ان کے گھر پہ گیا ہوں. یہ ہماری اکیلے میں کو 2 گھنٹے ملاقات ہوئی, آپ کی اور بٹ صاحب کی. بٹ صاحب بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے. مجھے انہوں نے سٹوری سنانا شروع کی بلے پہلوان سے. میں نے کہا بٹ صاحب ہم آج کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں بٹ صاحب تسی صلح واسطے آئے جے, میں تہنوں پہلوں یہ دسنا چاہنا کہ گل شروع کتوں ہوئی, میری غلطی کتنے وے, میری کوتاہی کتنے وے, میری زیادتی کتنے وے. پہلوں تو میں تہنوں ساری سٹوری سناواں گا تہاڈے, تاکہ تہنوں یہ پتہ ہوئے پھر تسی جا کے بلاج بچہ ہے, کچھ گلاں دا ہو سکتا انہوں پتہ نہ ہوئے تے انہوں تسی جا کے دسو. جتھے میری غلطی ہوئے گی او دی میں معافی منگا گا, جتھے میری غلطی نہیں او دا دھیان لینا میرے کو دھیان لینا. انہوں نے کی پہلی جڑی سی اودی جڑا آپس سے اختلاف ہوئے سی نصیر آباد فائرنگ دی, اودی شکایت کیتی تانوں؟ وہ بھی کیتی. کی کیا انہوں نے تانوں؟ انہوں نے کہا جی یہ ویکھو میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے بھی, کہ میں گھر بیٹھا تے میرے گھر گیا فائرنگ کیتی. پہلے ادھر گوگی بٹ صاحب نے کیتی چوک چ, پھر میرے لیے کیتی. وہ گل ساری انہوں نے وہ بھی سنائی, اور وہ تھرو آؤٹ بلے پہلوان تو انہوں نے شروع کی تھی. لمبی سٹوری سی. بہرحال انہوں نے میں کہا جی ٹھیک ہے تہاڈی میں ساری گل سن لی. جتھے انہوں نے کہا جی میری غلطی اس خاندان نال میں کیتی ہوئے گی, میں وہ تسلیم کراں گی کہ اس جگہ تے میری غلطی ہے, وہ دی میں معافی چاہواں گا. صلح یہی ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے نا جی صلح, کہ جب بندہ ایک اپنی غلطی مان لیتا ہے, اس کی معافی مانگتا ہے, تو یہی صلح ہوتی ہے. آپ اس کی غلطی کی اس کو معافی دیں, معاف کر کے سچے دل سے آپ صلح کریں. وہ ساری سٹوری میں نے ان کی سنی. سننے کے بعد پھر وہ ساری سٹوری میں نے بلاج کو بتائی. اچھا. کیونکہ یہ ذمہ داری بلاج نے میری لگائی تھی. بلاج نے کہا کہ بھائی جان بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی جو انہوں نے بتایا ہے آپ کو یہ ایسے ہی ہے. ایسے اس نے مان لیا انہوں نے کہ بالکل ایسے ہی ہے, کہ فلاں جگہ پہ ایسے ہوا, فلاں پہ جو انہوں نے بتایا ہے. اس نے اپنی غلطی کو کہیں پہ تسلیم کیا؟ تسلیم انہوں نے کیا. جو ٹیپو پہلوان کا مرڈر ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں میری غلطی ہے. اس سے پہلے یہ تیفی بٹ صاحب نے تیفی بٹ صاحب نے, آج دیکھیں وہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو میری بات ہوئی وہ امانت ہے. ہاں جی, بات جو ہوئی وہ امانت ہے. تو انہوں نے کہا جی بلے پہلوان کے مرڈر میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا, اس کی میں نیام بھی دوں گا, صفائی بھی دوں گا. ٹیپو والے میں میرا تھا گناہ, اس کی میں معافی مانگوں گا. یہ میرے بچے ہیں, میری اولاد ہے. ایک انہوں نے بہت بڑی بات کر دی تھی لاسٹ پہ نا, ایک بہت بڑی بات انہوں نے کر دی تھی. انہوں نے کہا بٹ صاحب میں یہ چاہنا وا اسی برادری بھی ہاں, اسی صلح یہو جی کر لیے کہ آپس چ کوئی رشتہ داریاں کر لیے, بچے بچیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتے طے کر لیں, اور یہ آنے والی ہماری نسلیں دشمنی بھول ہی جائیں. یہ بہت بڑی بات تھی.
ایک اتنا بڑا بندہ اتنی بڑی بات یہ جب کہتا ہے تو میرا جو زندگی میں دیکھا ہے سیکھا ہے میرا خیال یہ بہت بڑی بات تھی. اچھا یہ بات میں ساری بلاج کو میں نے بتائی. اس نے کہا بھائی جان ٹھیک ہے اب میں فیملی میں پھر مشورہ کر لوں. بات تو میری پہلے بھی ہوئی ہے خاندان میں, یہ باتیں میں ان کو بھی سب کو بتاتا ہوں. رشتہ کس کے کرنے, کس کون کی رشتے مطلب بچے یہ بھی جوان تھے, بلاج کے بھائی اس کے فتح اور اس کے لیے مصحف کے لیے, ان کے لیے کچھ جس کی بچی جوان ہے اس کا بیٹے کا ہو جائے, جس کی بیٹا جوان ہے کوئی بچی ہے تو بچی کا, اس طرح آپس میں فیملی میں شادیاں ہو جائیں, ایسے ہو جائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کی لڑائی ختم ہو جائے. اچھا یہ بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یا میں نے بلاج کو بتائی تھی یا آج آپ کو بتا رہا ہوں. میں بھی وہی سن رہا ہوں, میں بڑا اور یہ بڑی بات ہے. میں دیکھیں لائیو یہ بات کر رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جو میری بات ان کے ساتھ ہوئی تھی. جی. تو اس کے بعد پھر یہ بات ہماری چلتی رہی ہے. بٹ صاحب گئے بگئے فون کر کے میرے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ جی آپ نے بتایا ہے, پھر کیا جواب ملا ہے. وہ بلاج چونکہ بڑا خاندان تھا, ظاہر ہے ٹیپو پہلوان کے اپنے سسرال بھی تھے, نیال بھی ہوتے ہیں, ددیال بھی ہوتے ہیں, بڑی فیملی کے. وہ مشورہ بتاتا رہا تھا بلاج مجھے کہ بھائی جان آج میری گھر میں بات ہوئی ہے, ماموں سے ہوئی ہے, فلاں سے ہوئی ہے. انشاءاللہ جو زیادہ ہمارے فیملی ممبر ہیں نا وہ اس بات پہ ایگری ہیں. ایک دو رہ گئے, میں وہ بھی کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. اس دوران جن لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی نا کہ یہ صلح ہو, یہ قریب آ جائیں, ظاہر بات وہ مشورہ بلاج کر رہا تھا, بات ایک دوسرے سے چلتی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی لمبی ہے, اگر لے کے نکلتے جائیں لمبی ہوتی جائے گی بات. بتاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ بتائیں. تو بلاج کا پھر مرڈر ہوتا ہے, یہ صلح کی باتیں چل رہی ہیں, یہ صلح کی باتوں کے دوران مرڈر ہوتا ہے اس کا, اس دوران ہوتا ہے. یہ تو پیٹ میں چھرا گھومنے والی بات ہوگی. وہی ہوئی نا جو بابر بھائی کی مثال میں نے آپ کو سنائی کہ سانپ پالا, اسی طرح کچھ سانپ بلاج نے پالے ہوئے تھے اور ان کو وہ اپنا بھائی سمجھتا تھا. آپ احسن شاہ کی بات کر رہے ہیں. احسن شاہ کی بات, احسن شاہ کے ساتھ وہ ہر بات شیئر کرتا تھا. جب ایسے سانپ جو آپ نے پالے ان کے ساتھ آپ دل کی بات شیئر کریں گے تو وہ باتیں پھر ناگوار ان کو گزرتی. اچھا یہ بتائیں کہ احسن شاہ کا رول کیا تھا اس سارے کے اندر؟ وہ تیفی بٹ صاحب کو ملتا تھا, کیا باتیں کرتا تھا؟ پھر اگر آپ بیچ میں تھے تو تیفی بٹ صاحب نے آپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ جی میں بتاتا ہوں. جب آپ کسی کو اتنا عزت دے دیں گے نا کہ اس کے قد کاٹ سے زیادہ بڑھ کے, اور پھر اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش, وہ پھر سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو. احسن شاہ کو اتنی عزت بلاج بھائی نے دی تھی, فنانشلی, گاڑی, پیسہ, ہر چیز سپورٹ اس کو کرتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. کچھ ایسے ایک دو واقعات ہوئے, احسن شاہ کی حرکتیں جو تھیں وہ بڑی غلیظ قسم کی تھیں. لڑکیوں کا دھندا, یہ جینون بات ہے. یہ کچھ لوگ کہتے تھے یہ الزامات ہیں, یہ جینون بات ہے کہ وہ ایسے دھندے کرتا تھا. گندا آدمی تھا, مر گیا کہنا نہیں چاہیے مگر تکلیف سے بندہ کہتا ہے کہ جس نے اتنی بڑی بربادی کی بنیاد رکھ دی, فوت ہو گیا. اب اس کے بارے میں اب اس کی گندگی کیا اچھال ہے. ہاں جی. آگے بلاج نے اس کو روکا تھا اس بات پہ. ایک خاتون نے بلاج کو فون کرتی دبئی سے کہ بلاج بھائی یہ مجھے یہاں پہ لے کے ہے, مجھے یہ سیل کر رہا ہے, بیچ رہا ہے, آگے میرا سودا کر رہا ہے. اس نے سمجھا میں سوئی ہوئی ہوں, میں سن رہی تھی بات. بلاج بھائی نے, اس نے کہا میری جان بچائیں. بلاج بھائی نے اس کو فون کیا کہ کدھر ہو دبئی. اس نے کہا فوری ادھر آؤ, جو تمہارے ساتھ اس کو لے کے سیدھے میرے پاس آؤ. وہاں پہ بلاج بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا لڑکی کے, اس کو کہا اپنے گھر عزت کے ساتھ جاؤ. اس کو کہا کہ خبردار ایسی دوبارہ شکایت نہ آئے. وہ دیہڑی باز تھا, کام پکڑتا تھا, بلاج بھائی کے نام استعمال کرتا تھا. ایسے ایک دو واقعات بلاج بھائی تک جب پہنچتے ہیں نا تو انہوں نے کہا یار میں تمہاری جیب میں خرچہ ڈالتا ہوں, تمہیں گاڑی دی ہوئی ہے, کیوں اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں تمہاری. پھر اس نے اس کو روکنا شروع کیا. جب اس کو روکنا شروع کیا تو وہ
सांप बन के डसना शुरू कर दिया। उसने किस तरह ख़राब की है सारी सुलह? ये इस तरह कि उस दौरान एक सुहेल मलिक सुहेल साहब जिनका ताल्लुक़ था तीफ़ी भट्ट साहब के साथ, ये उसका मोहल्लेदार रावी था। रोड वाले? जी, ये उसका मोहल्लेदार था। ये आपस में इनकी हेलो हाय होती है। वो इनको फिर कहते हैं कि तुम कमे तो मैं तेरी मुलाकात करवा देना। उन्होंने कहा जी करवा दो। अब ये उस बैकग्राउंड में हो रहा है जब आपकी सुलह भी बातचीत आप कर रहे हैं। सुलह की बातचीत चल रही है। जब इस तरफ इसको बलाज भाई को एक दो नेगेटिव इसकी जो शिकायतें उस पर रोकता है, ये दिल में बिठा लेता है कि बलाज मैनू होने में पाबंदियाँ लाने लग पे। यही लफ्ज़ मैं सांप का कहता हूँ कि जो सांप को आप दूध पिलाते हैं तो वो आखिर सांप का बच्चा उसने डसना ही है। इसने दिल में बिठा लिया कि बलाज मेरे तो रो पाने लग गया, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा था उसको मिल चुका। जी ऐसे ही हर जगह, हर महफिल में, हर शादी में साथ होता है। मलिक सुहेल साहब शार्ट करते हैं बात को कि उसको उठाते हैं तीफ़ी भट्ट साहब से मुलाकात करवा देते हैं। अब जब ऐसा बंदा बात करेगा तो भट्ट साहब को यकीन हो गया कि ये बलाज मुझे मरवा देगा। इसने फिर एहसन शाह ने उनको डरा इतना दिया कि भट्ट साहब तुहाडे नाल धोखा ये है वो है, इन्हें तुहानूं मरवा देना है। असी जदों बहीदा ये कहंदा 2026 ਜਾਂ मैं अपने प्यो कोल जां ये मेरे प्यो कोल होण। इस तरह के अल्फाज एहसन शाह ने भट्ट साहब को बताए। तो उन्होंने कहा जी तेरे पास क्या सबूत है, मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे। उसने कहा मैं तो रिकॉर्डिंग सुना दें। ये शाम को सारे दोस्त इकट्ठे बैठते थे, आपस में गपशप लगाते थे। इसने जानबूझ के फिर बात छेड़ी, और छड्ड तू तेरे प्यो के कातलों का की करना है, एवें गल्लां करदा रहना है, क्योंकि बहुत आपस में फ्रैंक हाँ थे जी ना, बिल्कुल ऐसी है, उलट-उलट एक ही बातें जगह पे थी बैठते थे। उसने फिर वही जैसे देखे एक दुनियादारी में अंदर से बंदा टूटा होता है, मगर अपना भरम रखने के लिए बंदा बात तो करता है ना, नहीं फलाने दी ऐसी दी तैसी। जवान बच्चा था जी, कर गया बात। हाँ जी। उसने फिर वही बात रिपीट किया। उन्होंने कहा मैं तुहानूं अगे क्या देगा, या मैं नहीं वो है नहीं, या मैं अपने प्यो को जाऊँ अपने मेरे प्यो को। उसने वो उसकी बात की रिकॉर्डिंग की और वो सुना दी कि जी लो सबूत भी ले लो। फिर उसने कहा जी आप बात करो, मुझे क्या दोगे, मैं आपको उसका थड़ा भी दिलवाऊंगा। ये फिर इनकी आपस में डील होती है। भट्ट साहब भी सुलह चाहते थे, बलाज भी सुलह चाहता था। इस बंदे ने डरा इतना दिया कि मेरा जो अपना अंदाज़ा है कि इन बातों से जब आप किसी को कहेंगे कि भाई वो तो है कहना है, तुसी सुलह दियां गल्लां करदे जे पे, दिल में आ जाती है बात कि तो ये हो जाता है। इतना बड़ा इस बंदे ने ये शहर लाहौर का तबाही करवा दी इस बंदे जब बलाज मर्डर होता है तब आपको ये जब खबर सुनने मिलती है तब क्या हुआ, फिर आपके क्या तासुरात थे? जी वो ये टीवी पे एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है। उससे पहले भट्ट साहब से, तीफी भट्ट से आपकी बात नहीं खत्म हो चुकी है? नहीं उसके बाद कोई बात नहीं हुई, खत्म हो गई वो बात। खामोशी थी, चूँकि मैं क्या था कि जब बलाज बताएगा सबको तो फिर आपको हम बताएंगे, फिर अगला लाया अमल बनाएंगे। उसके बाद फिर बातचीत नहीं हो रही जी थी। ठीक है। इस दौरान ही फिर ये सारा मामला वो भट्ट साहब को भी ये इसने जब ये बातें बताई तो उन्होंने भी अपना माइंड चेंज कर लिया। यानी मेरे साथ उन्होंने ना फिर ये किया है कि बलाज ये बात कर रहा है कि हो सकता है कि वो बंदे को होता है मैं इनसे करूँगा, ये बलाज को पूछेंगे, आगे बंदा ढूंढेंगे किसने ये बात की। यानी किसी ने फिर इस मौजू पे बात नहीं की। अगर करते तो हो सकता है कि हम इसका कोई बंदोबस्त करते। हाँ उस वक्त अगर वो बता देते कि भाई मेरे तक तेरी ये रिकॉर्डिंग आई है, ये आपको बता देते। ये मैं आज भी कहूँगा कि भट्ट साहब को हमारे साथ करनी चाहिए थी कि मैंने ये बातें सुनी हैं, आप सुलह का कह रहे हैं, करनी तो चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ये बेहतरी का रास्ता निकालता, कि यही पकड़ा जाता जो दरमियान में शरारत कर दोनों घर बच जाते। तो इसकी शरारत ने ये सारी, उन्होंने भी नहीं बताया आपको इस तरह की कोई चीज़? नहीं। अच्छा जब आपने सुना फिर आपने कोई राब्ता हुआ आपसे तीफी भट्ट की तरफ से, आपके साथ कोई राब्ता हुआ? नहीं, फिर मुनासिब नहीं समझा कि फिर राब्ते, आपको पता है कि फिर जब टेलीफोनों पे करें तो फिर हमारा मकसद नहीं था ना। फिर इस सारे के बाद बलाज, हमारा मकसद था सुलह का।
ہاں۔ جو بلاج نے ڈیوٹی لگائی وہ جہاں جس حد تک بلاج نے کہا اس حد تک میں گیا۔ اس کے بعد جب بلاج کے مرڈر کے بعد کیسر بٹ صاحب بہت قریب نظر آئے بلاج کی فیملی کے، اور وہ بڑے ووکل نظر آئے، تیفی بٹ کے اوپر بھی الزام لگاتے رہے، اس کو ویڈیوز آتی رہیں کچھ ایسی۔ جی پھر ایک دم سے صلح کی طرف کیوں چلے گئے؟ جی بالکل، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب ہو جاتا ہے بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے، کیسر ان کے ساتھ کھڑا تھا، سب چھوٹے بھائیوں کی طرح، بالکل ایسے ہی ہے، بچوں کی طرح، میں آج بھی کہتا ہوں۔ تو کیسر ان کے ساتھ پوری طرح سٹینڈ لیا، کھڑا، ان کے لیے ہر موقف وہ بیان کیا، اس کے کیونکہ میں اس میں ایک سوشل میڈیا پہ پوری ایک جنگ لڑی۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دونوں بچے تھے نا، مصعب اور فتح، بچوں کی طرح چھوٹے بچے تھے، ینگ لڑکے تھے دونوں، اور وہ اس وقت اتنے اپنے غم میں بہت زیادہ تھے۔ مجھے تو یاد ہے، میں تو بیچارہ وہ مصعب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ جب وہ ہاسپٹل سے گیا ہے وہ بڑا بری حالت میں تھا، جی ایسے، اور بچوں کی طرح رو رہا تھا وہ تو، بلاج بھی بچہ ہی تھا، چھوٹی عمر کا تھا، میں تو ہاسپٹل میں بھی اس کو دیکھا ہے، میں تو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ بڑا میرے لیے بڑا صدمہ تھا یہ والا بلاج کا، پورا شہر صدمے میں تھا، بہت شدید صدمہ تھا، کے لیے پوری دنیا صدمے میں تھی، کیونکہ وہ بڑا پیارا سا بچہ تھا، ہر ایک کے ساتھ اس کا پیار، بڑی عزت کرتا، تھوڑے سے عرصے میں اس نے نا پوری دنیا میں اپنا پیار بانٹا، چھوٹی عمر میں، وہ پوری دنیا جو بیرون ملک لوگ تھے، ملک میں تھے، وہ سارے صدمے میں تھے۔ میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح تھا۔ اچھا پھر کیسر بٹ صاحب الگ کیسے ہوئے؟ جی الگ وہ ایسے ہوا کہ پھر جب یہ تفتیش کے لیے ہم پولیس سے بھی ہم نے، کیسر کے لیے بھی ہم نے بتایا کہ جی اس کا تو اس مرڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ خبر جب چلتی ہے ٹی وی پہ ایک دم، تو اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جوید بٹ صاحب تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی ہیں۔ نہیں، میں پہلے بلاج مرڈر کی بات کر رہا ہوں۔ جی بلاج مرڈر کے بعد کیسر بٹ صاحب صلح کے لیے کیوں چلے گئے؟ جی وہ کیا تھا؟ میں وہی بتانے لگا ہوں نا۔ اچھا، وہ کیسر کو مطلب اس مرڈر کی خبر نہیں، سویا ہوا تھا، یہ میں اس طرف ہی آؤں گا نا بھی کیسر انوالو کیسے ہوا، پھر نکلا کیسے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میرا گھر الگ ہے، کیسر کا الگ ہے، میں نے فون کیا، سویا ہوا تھا، میں نے اس گھر میں فیملی کو بولا کہ اس کو اٹھاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اٹھا کے میں نے اس کو بتایا کہ یار اس طرح جوید بٹ صاحب کا مرڈر نہر کے اوپر ہوا ہے، تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی ہیں۔ اس نے بڑے نا اس نے کہا ہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، نہیں سی ہونا چاہیے، لڑائی اسی تے چونے ہم مکے، یہ تو ود گئی۔ بہرحال اس کو سوئے کو میں نے اٹھایا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایف آئی آر میں نامزد کر دیا۔ پھر بھی وہ اس نے بھائیوں کی طرح سٹینڈ لیا۔ پھر جب اس تفتیش کے لیے ہم نے پولیس سے رابطہ کیا کہ ہم کیسر بے گناہ ہے، اس کا اس مرڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ پھر باتیں چلتے چلتے کوئی دوسری طرف سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے، ان کا یار کیوں نہ ہن بھی کوشش کریے کہ صلح کروائیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا کہ یہ ہمارے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارا چونکہ شفقت بٹ، بگا بٹ، ہمارے اب جو سارے چونکہ ہم ایک ہیں، محمود بوٹی، صابی بٹ وغیرہ، لکھو ڈیر، ہم ہیں وسیم میں، وہ عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں۔ ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم ان سے مشورہ کریں، ان سے بات کریں، ان سے بات کی۔ اس میں پھر سہیل شوکت بٹ صاحب کو بھی بٹھایا کہ یار ہم سب اگر کوشش کریں، کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ سب مل کے کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ امیر موصب آپ کی بات مان جائے، اس طرح صلح کی بات سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے بات چھیڑیں موصب سے فون پہ میری پھر بات ہوئی۔ میں نے کہا یار اس طرح کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہ اس طرف آ جائیں۔ تو پھر موصب نے مجھے کہا کہ بھائی جان ابھی تو یہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کہا یار چونکہ میرے تک بات آئی، بات امانت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ تک امانتاً بات پہنچائی ہے، تو انہوں نے پھر کچھ 1-2 دن بعد کہا کہ بھائی جان ابھی نہ دل نہیں مانتا، یعنی اس کا دکھ تکلیف اتنی بہت شدید تھی نا جی، بھائی اس کا جوان بھائی تھا۔ اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ چلیں وہ غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کیسر بھائی کو ہم بھیجتے ہیں پاس، جا کے ان مل کے بیٹھ کے بات کریں، کوئی فرق آ جاتا بات میں۔ پھر کیسر بھائی گیا، ملا، بات کی،
پھر اس کے ساتھ بعد نہ انہوں نے کیسر بھائی سے رابطہ چھوڑ دیا، فون نے دوبارہ ان کا امیر مصعب نے، امیر فتح نے رابطہ نہیں کیا کیسر بھائی سے؟ وہ بلکہ فون بھی نہیں چھوڑا سنا ان کا۔ پھر وہ دبئی میں رہ کے 2-4 دن 8 میں ہم نے یہ کیسر کو پکی کی تھی کہ تم نے جانا ہے اس مقصد کے لیے، واپس آنا ہے، تفتیش کا ہم نے سامنا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق پھر واپس آ جاتا ہے۔ ہم پھر بیٹھتے ہیں، بڑوں کی بات پھر بڑی ہوتی ہے کہ یار اب یہ تو معاملات اس طرف کچھ نہیں آ رہے۔ تو پھر جب کیسر بھائی چلے گئے وہاں پر تیفی بٹ کے گھر پہ اور وہ ساری صلح ہوئی، وہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد امیر مصعب اور امیر فتح نے رابطہ چھوڑ دیا کیسر بٹ سے؟ میں پہلے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ نہیں، جب اس کے گھر پہ گئے اس کے بعد نہیں رابطہ چھوڑا، اس سے پہلے جب دبئی ہم نے بھیجا سب نے بھائیوں نے کیسر کو صلح کی بات کرنے کے لیے، وہ صلح کی جب بات اس نے کی تب انہوں نے رابطہ چھوڑ دیا کیسر بٹ سے۔ کیسر بٹ کا فون سننا چھوڑ دیا، ملنے کا ٹائم دیا، ملے نہیں۔ پھر اس کو ہم نے کہا تم واپس آ جاؤ، تفتیش کا سامنا کرنا ہے، تاکہ یہاں سے ہم جھوٹے نہ پڑیں گے یہ بھاگ گیا ہے، دبئی گیا، بہانے سے بھاگ گیا ہے۔ وہ ہمارے جو بڑوں نے حکم کیا اس کے مطابق وہ واپس پاکستان آ جاتا ہے۔ پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے بھائی شفقت بٹ، بسین، ان کے پاس، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ گیا ہے، یہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ تو کچھ ہمارے بھائیوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کیسر کا فون ہی نہیں سنا، نہیں ملے، تو پھر یار ہم اس کیس میں جوید بٹ صاحب کے نامزد ہمیں کیا ہوا انہوں نے، تو ہمارا یہ لڑائی نہیں ہے، ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے، ہماری یہ دشمنی نہیں ہے، پھر ہم اس کو ختم کریں۔ پھر بھی شفقت بھائی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں بگا بٹ، انہوں نے کہا نہ یار تعلق ایڈی جلدی نہیں ختم کری دا، کیسر دا بہت تعلق سی، بلاج ساڈے بھی پتراں طرح، اتنی جلد بازی نہ کریں، پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ پھر سہیل شوکت بٹ جو ہمارے بھائی منسٹر ہیں ان کو بھیجا جائے، تاکہ ان کی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں آرام سے، تسلی سے۔ اس میں یعنی ہمارے اوپر، خاندان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، صرف کوشش یہ تھی کہ شہر لاہور کے جو دوست وہ سمجھتے یہ تھے کہ بھئی یہ خاندان کوشش کرے تو شاید یہ جنگ ابھی بھی رک سکتی ہے، شہر کے امن کے لیے، صرف یہ مقصد تھا۔ پھر سہیل شوکت بٹ صاحب کو ہم سب بھائی مل کے بھیجتے ہیں کہ نہیں آپ جاؤ تیفی بٹ کے گھر؟ نہیں، موصب کے پاس، دبئی میں۔ ہاں جی، موصب کے پاس۔ اچھا، سہیل شوکت بٹ صاحب امیر مصعب کے پاس جاتے ہیں، کیسر کے بعد ہم سہیل کو بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سہیل وہاں جاتا ہے، سہیل کا فون پہ رابطہ ہوتا ہے، ہوٹل پہ ٹھہرتا ہے، رابطہ ہوتا ہے امیر موصب سے، بات ہوتی ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے سہیل کہ میں یار اس مقصد کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ جدھر کہتے ہو میں شام کو وہاں پہ آ جاتا ہوں، تو بیٹھ کے آپس میں بھائی یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سن لیں، آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے، نہ پسند آئے آپ مجھے بتا دینا، مگر ایک بار ہم بیٹھ کے بات کریں۔ سہیل کے ساتھ بھی وہی سین ہوتا ہے کہ اس کے بعد میر موصب اس کا فون نہیں سنتا، سہیل 2 دن رکتا ہے، 4 دن رکتا ہے، رابطہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ منسٹر بھی ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی، وہ کچھ 4 دن پھر وہاں رک کے سہیل بھی واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مطلب امیر مصعب سے بات ہی نہیں ہو سکی؟ نہیں، بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے پہلے دن سنا ہے، جب اس نے بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے، اس کے بعد بات نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ہم سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہم تو ان کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، پورا خاندان، ہمیں کیا پریشانی تھی، یہی کہ یار یہ جنگ رک جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے خاندان نے کیسر کو مجبور کیا کہ یار تم کس لڑائی میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا تو تیفی بٹ صاحب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اس کو پھر ہم نے سب نے مل کے فورس کیا۔ جب اتنا تعلق ہو تو بندہ بڑا مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا کیسر بٹ نہیں جانا چاہتا تھا؟ نہیں چھوڑنا، پھر بھی کہتا تھا کہ نہیں، جو میرا بلاج کے ساتھ اتنا تعلق تھا،
मैं इस ख़ानदान को नहीं छोड़ सकता। फिर हमने, क्योंकि मुझे याद है ज़ुहैब जो सुहेल शौकत भट्ट साहब के भाई, वो कैसर भट्ट और बलाज, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाइयों की तरह एक जान थे ये। हाँ, इकट्ठे मुल्क से बाहर भी इकट्ठे बिल्कुल ऐसे जाते ही थे, मुल्क में भी कहीं आउटिंग के लिए जाना इकट्ठे, हर वक्त ये एक दूसरे के राह थे। फिर हमने कैसर भाई को मजबूर किया कि यार इस लड़ाई से निकलो। जब एक ख़ानदान तुम्हें भेजा है, सुहेल शौकत भट्ट को भेजा है, बात सुनने के लिए भी नहीं तैयार, मतलब बात तो सुने। हाँ, उसके अलावा फिर हमारे भाई ने, शफकत भट्ट ने फिर कहा कि यार नहीं, अभी भी नहीं। ये बग्गा भट्ट साहब है ना, शफकत भट्ट, बग्गा भट्ट साहब। फिर मुझे साबी भट्ट, मौज़म भट्ट, साबी भट्ट नूर अहमद भट्ट के बेटे, मौज़म भट्ट भी उनके साहबजादे हैं, हमें कहा कि यार आप एक बार बिच्छू पहलवान के पास जाओ। फिर वो बड़े हैं, उनसे बात करो, वो कल को कहेंगे मुझे तो बताया ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हम तीनों भाई फिर उनके पास गए, बिच्छू पहलवान के पास गए। वहाँ पे उनको बताया कि ये बात है, कैसर भी गया है, सारे सुहेल भी गया है, हम सारे ये चाह रहे हैं कि यार बचाएं इनको, बच्चों को लड़ाई से, दुश्मनी से, इस आग से निकालें। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बात तो आप लोगों की ठीक है, मगर मौसम से मैं बात किए बगैर तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। कोई 2 दिन 4 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मुंडा मानता नहीं, यानी उन्होंने इस बात का इनकार किया कि नहीं ये काम नहीं होना। अच्छा, मेरी मसहब से इस बारे में बात हुई थी जी, तो मसहब के साथ हम बैठे हुए थे पता नहीं किसी जगह, तो उसने मुझे कहा भाईजान कि ये बलाज के बच्चे हैं, ये उसकी अमानत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। उसने कहा ये मेरी गोद, उसने वीडियो दिखाई कि उसकी गोद में बैठे हुए थे। उसने कहा भाईजान ये मसूला की बात हो रही थी ना जब ये कैसे बैठ रही थी, उसने कहा भाईजान ये बच्चे मुझसे पूछेंगे कि तुमने, हमारे चाचे ने हमारे बाप के कातलों को माफ़ कर दिया और सुलह कर ली। भाईजान मैं ये सोच भी नहीं सकता ना कि मैं ये क्या, इनको जवाब क्या दूंगा, इसलिए भाईजान मैं खामोश हूँ। ये उसने मुझे बताया, मेरे छोटे भाइयों की तरह। मैंने उससे पूछा था, मैं भी यही बात चाह रहा था और मैंने भी उससे ये बात की। उसने मुझे वो बच्चे के साथ वीडियो अपनी दिखा के कहा कि भाईजान ये मुझसे जब पूछेगा कि मेरे बाप के कातलों को तूने माफ़ कैसे कर दिया चाचा, तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा। तो भाईजान मेरे से तो नहीं ये हो पा रहा, अगर मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा। ये उसके अल्फाज है कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा जब मैं इन बच्चों की शक्लें देखता हूँ, छोटे उसके बेटे जो उनसे दोनों बलाज मरहूम के, तो वो इस तरह करके ये बात हुई थी। फिर उसके बाद ये मैंने आपको इसलिए बताया कि वो खुद तो आता नहीं है, कैमरे के ऊपर बात नहीं करता, ना कोई ऐसी करता है, लेकिन ये बात है कि ऐसी जो मेरी पास उसकी अमानत है, तो मैंने कहा मैं भी आपको बता दूं, लोग सुन लें कि उसने मुझे जब सुलह की बात आई थी तो उसने ये कहा था कि भाईजान मैं इन बच्चों के जब चेहरे देखता हूँ, ये बड़े हो के अगर मुझसे पूछेंगे कि चाचा तू साडे प्यो दे कातलां नूं माफ़ करता तो मैं की कहवांगा। ये उसने मुझे बात की। इसके बाद बात होता है। मगर देखिए बात यह है, जो मैंने ज़िंदगी में मेरा तजर्बा है, जो सीखा है, जो समझा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक दुरुस्त है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी है ख़ानदान की, दोनों भाइयों पे है ना, चाचे दोनों भाइयों पे। चलो एक भाई को आगे लगाया बड़ा है ये जो फैसला करे, तो वो तकलीफ़ में भी थे। बच्चों को देखते हैं तो ज़ाहिर उनको तकलीफ़ भी होती होगी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे भी देखे, जब बाबर भाई मर्डर होता है, उसके 3 बेटे थे, छोटे छोटे थे, हम भी उनको देखते थे कि यार ये कल को जवान होंगे, ये क्या कहें। मगर हमने ये फ़ैसला किया, अपना दिल बड़ा किया कि हम ये जवाब तो दे लेंगे इनको बच्चों को कि हमने माफ़ किया है, मगर इन बच्चों को हम कल को राइफ़ल पकड़ाएंगे, इनके हाथ में बंदूक देंगे, इनको तालीम नहीं देंगे, बंदूक पकड़ाएंगे, तो ज़माना हमें कहेगा कि यार इन्होंने बाबर भट्ट के बेटों को किस तरफ लगा दिया। ये बातें बड़े हौसले की बातें होती हैं, बड़े हौसले की बात। आपने जो बात मौसम की बताई वो उसकी अपनी सोच। मेरी सोच ये है कि कल को ये जिस तरह बलाज को, मौसम को, फ़तेह को विरासत में मिली ना, ये विरासत आप आगे देना चाहते हैं। इनकी तो दुश्मनी नहीं है ना, ये तो पीछे से चलती आ रही है। विरासत मिली ना, दादा से शुरू हुई, वालिद आ गया उसी बीट चढ़ गया, भाई बलाज उसी बीट चढ़ गया। तो ये बड़े फैसले, हौसले के फैसले होते हैं। हम ये तो सोचते हैं कि बच्चों को हम ये जवाब देंगे कि मुखालफों को माफ़ कर दिया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इन बच्चों को विरासत में ना, आप बड़े हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात विरासत में दुश्मनी ना दें,
وراثت میں صلح دیں ان کو، یہ بھی تو ہم اچھا کہہ یہ سکتے بتائیں، ہیں۔ اب تو تیفی بٹ صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے، بلاج بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ چیزیں جو سی ہیں اب کس طرف جا رہی ہیں؟ اب کیا آپ کو نظر آتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں اللہ جنت نصیب کرے ٹیپو پہلوان کو، آمین۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، انہوں نے بڑی کوشش کی بچوں کو اچھا پڑھایا، اس سے دور رکھیں دشمنی سے، دبئی میں رکھا، وہاں پہ بڑی اچھی تربیت کی، بچے پڑھے لکھے سلجھے برسٹر ہیں، مگر دشمنی ان کے گلے پھر پڑ گئی۔ اسی طرح تیفی بٹ صاحب کبھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بڑا دور رکھا ہے ان چیزوں سے، ان معاملات سے۔ اب وہ بھی کاروباری بھی ہیں، بیرون ملک بھی کاروبار ہے، وہ بھی اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تو اب بھی ان دونوں گھروں کو کہوں گا، تیفی بٹ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھول جائیں، ان کے ساتھ بلاج والا جو معاملہ ہوا وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ تیفی بٹ صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہی گلا شکوہ تھا، ان کے بیٹوں کا تو اس میں کوئی رول نہیں نا۔ یہ میں اب بھی ان دونوں گھروں کو یہ درخواست کروں گا، پیغام دوں گا کہ اب تیفی بٹ صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، بلاج بھی چلا گیا، اب بھی کوشش کریں کہ جو بلاج کے بچے ہیں یا تیفی بٹ صاحب کے آگے پوتے پوتی ہیں، یہ وراثت آگے منتقل نہ کریں۔ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے، اور میرے خیال سے آپ کی تو یہ بات کرنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ آپ نے تو ایک بہت لمبی لڑائی چلا کے صلح کی ہوئی ہے، جی اور آپ وہ صلح کر کے پھر آگے بڑھے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ جس طرح اپنے تجربے سے بتا رہے ہیں دیکھیں، ہم اس بات پہ ہمارا دل ہمارا ضمیر مطمئن ہے، سارے گھروں کا، سارے اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو نہیں۔ علاقے کے اندر ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں۔ آپ تو میرے خیال سے سہیل شوکت بٹ کے لیے پارٹی بھی چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں۔ جی بالکل، ہمارا تو تعلق بائی بورن پیپل پارٹی سے تھا۔ وہ چونکہ جب یہ الیکشن 2024 کا آتا ہے، ہاں آپ واپس ہو سہیل جاتے ہیں، شوکت بٹ نہیں، یہ آپ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں؟ اب پی ٹی آئی میں ہم جاتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا سفر رہا پی ٹی آئی میں بھی، ہاں، تو اس کے بعد لاسٹ ٹائم یعنی ہم پی ٹی آئی میں تھے، اور کیسر بھائی پی ٹی آئی کا میت یافتہ آزاد امیدوار بھی تھا، ایسے ہی ہے۔ ڈاکومنٹ جمع کروا دیے تھے، نامینیشن پیپر اور کمپین بھی ہم کر رہے تھے۔ سہیل شوکت بٹ حلقہ 153 میں امیدوار تھا، ہم رہائشی ہیں 151 کے، جی ایسے ہی ہے۔ وسیم بھی 151 میں، مگر اس کو نامزد پارٹی نے 153 میں کیا، ہاں وہ جو برکی والی سائڈ ہے، جی، گرکیوں والی۔ گرکیوں والی، ہاں بالکل، وہاں سے سفیان گرکی بھی صوبائی کا امیدوار تھا، ہاں۔ اسی طرح۔ اچھا، وہ جب ہم ادھر سے ہم امیدوار ہوتے ہیں تو پھر کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھا، وہ کسی نے قیادت کو یہ کان میں ڈالا کہ بھئی سہیل شوکت اپنا گھر چھڈ کے ادھروں کیوں لڑتا پیا، اینو ادھر لیاؤ، تو ادھر کیسر بھائی 151 یہ آمنا سامنا کرن۔ ہاں، یعنی وہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ آمنے سامنے پھر الیکشن لڑیں، پھر لڑائی ہو۔ پھر لڑائی ہو، یہ بٹ رام نہ بہن۔ اچھا، ہاں جی، پھر مگر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑی شاندار بات کر رہے ہیں آپ۔ تمام یعنی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی، اور تو وہی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ ہم پھر سر جوڑ کے بیٹھے، کیونکہ ہماری صلح جو ہے، اچھا کچھ لوگ خانے کعبے چلے جاتے ہیں، صلح کر کے آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا مار دیتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پہ حلف دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا مار دیتے ہیں۔ ہم نے نہ قرآن اٹھایا، نہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نہ خانے کعبے گئے، یہاں سے ختم کیے۔ ہم نے چونکہ صلح کی ہے دل سے، ہم پھر سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ چال ہے ہمیں لڑانے کی، ہم نے اس سوچ کے بندے کو پھر ناکام کرنا ہے۔ اچھا، وہ ہم سبھی بٹ صاحب آ جاتے ہیں، معظم بٹ صاحب آ جاتے ہیں محمود بوٹی سے، اس میں بلاج شامل ہوتا ہے، رات کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بلاج بھائی بھی ادھر آ جاتا ہے، شریف پورہ جو ہمارا ڈیرہ ہے وہاں پہ،
اچھا وہاں پہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں کہ یار سیاست قربان کر لو یا خاندان، دو چیزیں ہیں نا. جتنا مرضی ہم یہ کہیں کہ آپس میں ہم انڈرسٹینڈنگ سے لڑ لیتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ ایک بھائی اس طرف ہے، دوسرا بھائی اس طرف ہے، یہ باپ اس طرف ہے، بیٹا اس طرف ہے، یہ بھی مسالے ہیں. لیکن آپ کی تو ہسٹری ہے نا مگر پیچھے. ہمارا جو علاقہ ہے، میں نے پہلے بتایا کروڑ سے شروع ہوتا ہے سارا، یہ دشمنیوں کا بھرا ہوا علاقہ ہے. ہاں وہاں پہ اگر میں ایک گروپ سے ووٹ لیتا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایسے ہی ہے. اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. دوسرے گروپ نے ووٹ اگر سہیل شوکت بٹ کو دیے ہیں تو سہیل کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو ہم آمنے سامنے تو ہم پھر ہو گئے. اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں ووٹ تو نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. ہم نے سوچا کہ یار ہمارا علاقہ دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم یہ بات کریں کہ اپنا اپنا لڑیں، یہ ہو نہیں سکتا. لڑائی پھر بھی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا. تو قربانی دینی پڑے گی، یا سیاست کی دے دیں یا پھر خاندان کی، پھر لڑائی شروع کر لیں. پھر پوری رات اس میں بلاج بھائی شامل تھا. بلاج بھائی نے بھی اچھی بات کی، اس نے کہا جی پھر سیاست قربان کر دیں، خاندان بچا لیں. پھر یہ صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے تب جا کے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں. پھر کیسر بھائی کو مناتے ہیں، وہ بھی بضد تھا کہ نہیں میری تو سفر جڑا پی ٹی آئی دا تسی شروع نہیں ہوا تھے ختم کرنے لگے. اچھا پھر بہرحال وہ چونکہ اس میں ہم سب بیٹھے تو اس کو منایا بڑی مشکل سے. مان گئے. ویسے میں نے دیکھا کیسر بھائی جن سے ہیں بڑے فرما بردار بھائی ہیں. جی جی ساری باتیں آپ کی مانی انہوں نے، وہاں پر بھی وہ چلے گئے، یہاں پر بھی آپ نے سیاست میں بٹھا دیا اس کو. لاسٹ پہ پھر جیسے گلے سے بندہ کہتا ہے، مجھے کہتا ہے پھر ساری عمر پیپل پارٹی تے ووٹ دیتا جے تے پیپل پارٹی لی منگے جے تے ہن پھر نون لیگ لی منگو گے. پھر میں کہا یار پھر جدو ٹرنا ہے تو پھر منگنے تے آئی نے. پھر ہم کٹھے ہوئے، فجر کی نماز ہم نے جا کے پڑھی بسین میں، بلاج بھائی بھی ساتھ تھے. وہاں پہ پھر ہم نے سہیل بھائی کو بٹھایا کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا، کیسر کو ہم وڈرا کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کریں گے. وہاں پہ بڑی بات تھی. ہم نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھر. پھر سہیل بھائی کا فون آتا ہے شام کو، انہوں نے کہا کہ جی بھائی جان آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانی میرے لیے دی ہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو اور دنیا کو یہ پتہ چلے کہ بھی ہم باعزت طریقے سے نون لیگ میں آئے ہیں. تو یہ اس کی مہربانی، چھوٹا بھائی تھا، اس نے سوچا کہ میرے بھائیوں نے قربانی دی تو ان کی عزت ہونی چاہیے. پھر میاں شہباز شریف صاحب سے ہماری ملاقات طے ہوئی. اس میں سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، تو سہیل شوکت بٹ صاحب تھے، میں تھا، میرا بھائی کیسر تھا. میاں صاحب سے ہم نے پھر ملاقات کی اور ان کو ہم نے کہا جی آپ ہمارے بڑے ہیں، برادری میں بھی بڑے ہیں، ویسے بھی لیڈر ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں اور قبیلے کے بھی آپ سردار ہیں. ہم آپ کو یہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں. تو آج کے بعد ہماری سیاسی سماجی جو بھی ہوگی ہماری زندگی آپ کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ پھر آپ باضابطہ مسلم لیگ نون میں آ گئے. جی مسلم لیگ نون. چلیں اب آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے سیاست کا. آپ کو کون سی جماعت اچھی لگی؟ جی دیکھیں آپ نے میرے خیال سے پی ٹی آئی بھی تھوڑی تھوڑی دیکھی ہے آپ نے. تھوڑی دیکھی، آپ نے پیپلز پارٹی دیکھی، آپ نے پی ٹی آئی دیکھی، آپ نے مسلم لیگ نون دیکھی. کس جماعت کو آپ نے بہترین دیکھا؟ جی دیکھیں یہ تو اب میری ایک عادت ہے کہ پیپل پارٹی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے ہمیں جو عزت بخشی تھی، اس میں بابر بھائی وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب رہے پی وائی او کے، جنرل سیکرٹری پنجاب رہے، میں جنرل سیکرٹری لاہور مدر پارٹی کا رہا ہوں، 5 سال رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں 2 4 6 ماہ سال بعد چینج کر دیے جاتے ہیں، مگر زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب صدر سینٹرل پنجاب بنتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کروں پنجاب میں.
آپ نے 5 سال لاہور کے لیے بڑا کام کر لیا ہے. تو میں نے کہا جی ہم تو کارکن ہیں, آپ جو حکم آپ کا, ہمیں عہدوں کی ایسا نہیں کوئی لالچ کہ جی میں یہیں پہ بیٹھا رہا ہوں. پھر انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب بنا دیا. مقصد بتانے کا یہ کہ پیپلز پارٹی نے میرے خاندان کو, مجھے, میرے بھائی کو, جب بابر بھائی کا مرڈر ہوتا ہے تو بلاول صاحب ہمارے گھر پہ آتے ہیں, ہمارے دکھ میں شامل, درد میں شامل ہوتے ہیں, تو یہ قیادت ہے, یہ عزت ہے. مگر ہم نے چھوڑا, آپ کو سٹوری سنائی, اس طرح ہم نے چھوڑا, اس طرح اس طرف آگے. وہ ہم نے آخری بات یہ کہ خاندان کو پھر بچایا, سیاست کو نہیں. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو مطلب پنجاب کے اندر کام آپ دیکھیں کر رہے ہیں, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لاہور پلان بنایا, پلان میں ڈیولپمنٹ کے کام, اس میں ہمارا علاقہ ہمیشہ نظر انداز کر دیا گیا. مگر آج صرف میری جو یونین کونسل 174 لکھوڈر, وہاں پہ 3 ارب کے کام ہو رہے ہیں. دھڑا دھڑ وہ آخری مراحل میں ہے, کاغذوں میں نہیں ہے. موقع پہ آپ کبھی آئیں, میں ضرور آؤں گا, آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنا علاقہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرے علاقے کو دیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. بالکل. اور سردار یاز صادق صاحب, سہیل شوکت بٹ صاحب, ان کی کوشش سے. تو اس حوالے سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم ادھر آئے ہیں نون لیگ میں, تو چلیں ہمارے سیاست کرتے ہیں علاقے کی خدمت کے لیے. لیکن آپ نے سیاست کی بجائے ہمیں صلہ ملا, خاندان کو بچایا. جی خاندان کو بچایا. دوسرا ہمیں یہ صلہ ملا کہ ہمارے علاقے کو خوشحالی ملی ہے, خوشحالی ملی. جو زندگی کے بنیادی جو ضروریات تھی, وہ پینے کا پانی وہ مل گیا, سڑکیں بن گئی, گلیاں بن گئی. تو اس سے بڑی میرا خیال ہے ہمارے لیے اور کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا. بہت ساری باتیں ہوئیں, اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو میرے لیے بھی بالکل نہیں تھیں, اور میں نے جو بتائیں وہ میں نے کبھی نہیں بتائیں, وہ شیئر کیں آپ سے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیں. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.